सनवे करख्त में बेशुमार औलिया ने अपनी एक अलग शनाख्त बनाई है, लेकिन सनफ नाज़क में राबिया बसरी जिस तरह उस माबूद बरहक की इबादत और रियाज़त का हक अदा किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह की पाक ज़ात पर तवक्कुल ने आपको जो बुलंद मकाम अता किया, इसका तसव्वुर एक आम इंसान की सोच से भी बाहर है। रात के पिछले पैर तक आपने शदीद रियाज़त की, एसाब आराम करने के ख्वाहिशमंद थे। आप जिस जगह मसरूफ़ इबादत थीं उससे ज़रा हट कर लेट गईं। थके हुए अज़ा आलमे ख्वाब में चले गए। उसी वक्त एक चोर आपके उजरे में दाखिल हुआ और आपके सराने से चादर उठाकर चलने लगा। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी बहनाई रुखसत हो चुकी है। वो इधर उधर भटकता रहा। उसे बाहर निकलने के लिए कोई दरवाज़ा नहीं मिल रहा था। आखिर उसे डर लगा कि कहीं राबिया की आंख न खुल जाए और वो पकड़ा जाए। इसने चादर जिस जगह से उठाई थी वहीं रख दी। चादर के रखते ही बहनाई बहाल हो गई। बिनाई का वापस आना था कि हिर्स ने फिर जोर किया। इसने दोबारा चादर उठा ली और फरार होने की कोशिश की। बिनाई फिर जाती रही और दीवार से टकरा गया। उसने चादर फिर रख दी और चादर रखते ही बिनाई वापस आ गई। उसी हालत में राबिया की आंख खुल गई। उजरे में चोर को देखकर ज़रा भी परेशान हुई। पूछा, तू कौन है और यहाँ क्या लेने आया है? चोर ने जवाब दिया, बीबी मैं आपसे क्या छिपाऊँ, मैं चोर हूँ। काफ़ी देर से एक नाकाबिले फ़हम चक्कर में मुबतला हूँ। आपने पूछा, किस चक्कर में? चोर ने पूरी रुदात सुना दी। आखिर में कहा, अब मैं चादर उठाता हूँ तो अपनी बिनाई खो देता हूँ। जब चादर रख देता हूँ तो मेरी बिनाई वापस आ जाती है। आखिर ये मामला क्या है? राबिया ने जवाब दिया, तू खुद को किसी आफत में मुबतला क्यों करना चाहता है? क्या तू नहीं जानता कि मैंने बरसों से खुद को खुदा के हवाले कर दिया है? अब आलम यह है कि मेरे पास शैतान तक नहीं भटकता। फिर तेरी क्या मजाल कि चोरी कर सके? मैं इस हकीकत पर यकीन रखती हूँ। अगरचे मैं सो जाती हूँ, लेकिन मेरा दोस्त, मेरा खुदा हमेशा बेदार रहता है। चोर आपकी बातों से इतना मुतासर हुआ कि चोरी की आदत छोड़ दी और यादें इलाही में मशगूल हो गया। राबिया बसरी फरात के सैल पर खड़ी थीं। मुसल्ला उनकी बगल में था। इत्तफाक से हसन बसरी भी वहाँ पहुँच गए। दोनों का आमना सामना हुआ तो हसन बसरी ने कहा, आइए हम दोनों नमाज अदा कर लें। ये कहकर हसन बसरी ने फरात के पानी पर अपना मसल्ला बिछा दिया। राबिया ने जवाब दिया, हसन अगर तुम्हारा ये फ़ेल मखलूक की नुमाइश के लिए है तो बहुत खूब है, मगर दूसरे लोग ऐसा नहीं कर सकेंगे। इसके बाद राबिया ने अपना मसल्ला हवा में बचा दिया। बोली, वहाँ नहीं, यहाँ हवा के दोष पर आ जाओ, हम दोनों एक साथ नमाज पढ़ लेंगे। हसन बसरी ने ताज्जुब से कहा, ये क्या है राबिया? राबिया ने जवाब दिया, हवा के दोष पर नमाज पढ़ने का फ़ायदा ये है कि हमें इस तरह नमाज पढ़ते हुए कोई नहीं देख सकेगा।
حسن بصری رابعہ کی صورت دیکھتے رہ گئے۔ رابعہ نے کہا، آپ میری شکل کیا دیکھ رکھے ہیں؟ آپ نے جو فعل انجام دیا تھا وہ تو پانی کی معمولی مچھلیاں بھی انجام دے سکتی ہیں، اور جو میں نے کیا اسے عقیر مکھی بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ دونوں باتیں فضول ہیں۔ آپ کو کمبل کی سخت ضرورت تھی، اپنے کسی ارادت مند کو 4 عدد دیے اور کہا، میرے لیے ایک کمبل خرید لاؤ۔ اس شخص نے پوچھا، کمبل کس رنگ کا آئے گا، سیاہ یا سفید؟ آپ نے کہا، میرے درہم واپس تو دینا۔ اس شخص نے درہم واپس کر دیے۔ آپ نے 4 درہم دریا میں پھینک دیے اور کہا، ابھی کمبل خریدا بھی نہیں، سیاہ اور سفید کا جھگڑا اٹھوگا، خریداری کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا۔ خاتمہ آپ کی باتیں سن رہی تھی، باہر کا موسم تھا۔ بی بی، آپ کچھ تنہائی سے باہر نکلیں اور دیکھیں کہ فطرت کتنی رنگین ہے۔ آپ نے جواب دیا، باہر نکل کر کچھ دیکھا تو اس میں کمال کی کیا بات ہے؟ ادھر آ میرے پاس اور گوشہ نشین ہو کر میری طرح سانحہ حقیقی کا مشاہدہ کر، کیونکہ میں سانحہ کے نظارے کو صنعت کے نظارے پر ترجیح دیتی ہوں۔ ایک دن آپ کی مجلس میں ایک دوسرے بزرگ صالح عامری تشریف فرما تھے۔ کہنے لگے، رابعہ، اگر کسی کا دروازہ مسلسل کھٹکھٹایا جائے تو وہ کسی نہ کسی دن کھول ہی جاتا ہے۔ رابعہ نے حیرت سے صالح عامری کی شکل دیکھی اور کہا، دروازہ کھلنے کا کیا مطلب؟ کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ بند ہی کب ہوا تھا۔ اس جواب نے صالح عامری کو چونکا دیا۔ بولے، بی بی، مجھے آپ کی دانش مندی پر مسرت اور اپنی کم علمی پر رنج ہوا۔ ان سے سوال کیا گیا، آپ بتا سکتی ہیں خدا بندے سے کس وقت خوش ہوتا ہے؟ آپ نے جواب دیا، اس وقت جب بندہ محنت پر اس طرح شکریہ ادا کرتا ہے جیسے کوئی نعمت مل گئی ہو۔ کسی نے پوچھا، رابعہ، خدا عاصی کی توبہ قبول کرتا ہے یا نہیں؟ آپ نے جواب دیا، اگر خدا توفیق نہ دے تو کیا کوئی شخص توبہ کر سکتا ہے؟ جواب ملا، ہرگز نہیں۔ آپ نے کہا، جب یہ طے ہے توفیق کہ عزتی کے بغیر توبہ نہیں کی جا سکتی، تو جب خدا نے توفیق دے دی تو پھر توبہ کو قبول بھی فرمائے گا۔ آپ کا لباس بہت میلا تھا۔ ایک بزرگ نے آپ سے کہا، رابعہ، اگر آپ کا لباس بہت میلا ہے، حالانکہ اگر آپ ذرا سا اشارہ کر دیں تو بصرہ میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کو نفیس سے نفیس ترین لباس مہیا کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن میں کسی غیر سے کچھ اس لیے نہیں طلب کرتی کہ ایسے موقع پر میں حیا کا شکار ہو جاتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں، دنیا کا مالک تو خدا ہے، اور دنیا والوں کو جو کچھ بھی ملا ہے عارتاً مستعار ملا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب مخلوق کے پاس خود ہی ہر شے عارتاً ہو تو اس سے طلب کرنا کیا معنی، بلکہ ایسا کرنا شرمناک ہے۔ ایک دن آپ ایک ہاتھ میں آگ لی اور دوسرے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا لوٹا نہایت جوش و خروش سے چلی جا رہی تھیں۔ کسی نے پوچھا، رابعہ، یہ کیا ہے، کہاں جا رہی ہو؟ رابعہ نے جواب دیا، اس آگ سے میں جنت کو جلا دوں گی
اور پانی سے دوستوں کو بجھا دوں گی۔ کسی نے پوچھا یہ کیوں، ایسا کیوں کرو گی؟ آپ نے جواب دیا تاکہ لوگ خدا کی عبادت کسی حرص و لگاوٹ کے بغیر کریں۔ کسی حاسد نے پوچھا رابعہ تم عورت ہو، کچھ بھی ہو، تم مردوں کے مقابلے میں فضیلت اور بزرگی حاصل نہیں کر سکتی۔ رابعہ نے پوچھا وہ کیوں؟ حاسد نے جواب دیا اللہ نے خود مرد کو عورت سے افضل بنایا، ہمیشہ مرد کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا، کسی عورت کو آج تک یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ رابعہ نے کہا تو ٹھیک کہتا ہے، لیکن یہ بھی تو کہہ کہ آج تک کبھی بھی عورت نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، حالانکہ مردوں نے اکثر یہ دعویٰ کیا ہے۔ حاسد لاجواب اور شرمندہ ہو کر چپ ہو گیا۔ ایک رات عبادت میں گزار کر صبح کے وقت آپ نے سفیان ثوری سے کہا سفیان مجھے عبادت گزاری کی جو توفیق عطا ہوئی ہے میں اس کا کس طرح شکریہ ادا کروں؟ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بطور شکرانہ میں اس کا روزہ رکھوں۔ اس کے بعد آپ نے خدا کی بارگاہ میں روتے ہوئے عرض کیا خدایا اگر تو نے مجھے روز محشر جہنم کی آگ میں جھونکا تو میں تیرا ایک ایسا راز فاش کر دوں گی کہ جہنم مجھ سے 1000 سال کی مسافت پر بھاگ جائے گا۔ خدایا دنیا میں میرا جو حصہ مقرر اور مقدر ہے وہ اپنے معاندین کو دے دے، اور میرا جو حصہ عقبہ میں ہے اسے اپنے دوستوں میں تقسیم فرما دے، کیونکہ میں اپنے لیے تجھی کو کافی سمجھتی ہوں۔ اے اللہ اگر میں جہنم کے ڈر سے عبادت کروں تو جو تجھے اختیار ہے مجھے جہنم میں جھونک دے، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں جنت کے لالچ میں مصروف عبادت رہتی ہوں تو فردوس کو مجھ پر حرام کر دے، اگر میری عبادت تیرے دیدار کی خاطر ہے تو پھر مجھے اپنے جمال میں عالم افروز سے مشرف فرما، اگر تو نے پھر بھی مجھے جہنم میں ڈال دیا تو میں یہ شکوہ کرنے میں عاقب جانب ہوں گی کہ دوستوں کے ساتھ دوستوں جیسا ہی سلوک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگی خدایا یا تو مجھے عذوری غلبت عطا فرما یا پھر بے رغبتی کی عبادت ہی کو شرف قبولیت بخش دے۔ 185 ہجری میں آپ 88 برس کی ہو چکی تھی۔ آہستہ آہستہ صحت اتنی گر گئی کہ صاحب فراش ہو گئی۔ صبح شام عبادت کرنے والا کا تانتا بن گیا۔ ایک دن آپ نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے عیادت کرنے والوں سے کہا لوگو تم سب ذرا دیر کے لیے باہر چلے جاؤ، فرشتے آ رہے ہیں، ان کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ عبادت گزار باہر چلے گئے۔ ذرا دیر بعد اندر سے آواز آئی اے مطمئن نفس اپنے مولا کی طرف لوٹ چل۔ اس کے بعد خاموشی ہو گئی۔ عیادت کرنے والے دوبارہ اندر داخل ہو گئے۔ دیکھنے پر معلوم ہوا کہ ان کی روح نفس عنصری چھوڑ چکی ہے۔ یوں تسلیم و رضا کا پیکر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اجازت ہمیں اپنے اللہ نیک بندوں میں شامل رکھے، آمین۔